जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप का वार में खुश आमदीद है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिस्कशन का और हिस्ट्री बैकग्राउंड के हवाले से, वो है सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया की असल में हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बताई कि उस वक़्त, उससे पहले सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने से पहले क्या चल रहा था, कौन से अवामिल थे, कौन कौन सी सुपर पावर थी और उस खित्ते के अंदर क्या था। तो उसके बाद आज हम दोबारा उसके ऊपर बात करेंगे, उसी को सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जाएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अली सजाद भाई ने लंदन से, तो चलते हैं उनकी तरफ, बात करते हैं। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, पिछली किस्त को कंटिन्यू करें और उसके आगे फिर अब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी रखनी है, तो हाँ जी, पिछली बार हम बात कर रहे थे सल्जूक सल्तनत की अलैहि सलाम तक हमने बात की। यानी उसका सारा तारुफ का मकसद ये था कि आगे जो बुनियाद रखी जाती है एक दूसरी सल्तनत की, उसके हम असर और उससे पेश रो मामला क्या चल रहे थे। तो सल्जूकियों की हुकूमत को जैसे ज़वाल आया, इनके आखिरी सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन थे, जो एशियाई कूचक आमतौर पे उर्दू में उसको हम कहते हैं, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी याद किया जाता है, या आज का तुर्की जिसे अनातोलिया कहते थे। इस इलाके में जो कोनिया शहर है, ये सल्जूकों का यहाँ पे हेडक्वार्टर हुआ करता था। ऐसे ही। और यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन इनके आखिरी फरमा बरवा थे, और वो उस जमाने में रोमन्स के साथ और मंगोलों के साथ जद्दोजहद में, जंगों में, झड़पों में मसरूफ थे। ये जो टर्क्स हैं, इनकी जो पहले भी जैसे बात हुई कि इनकी निस्बत जो है तुर्किस्तान से यानी बताई जाती है कि आज का तुर्कमानिस्तान, उस इलाके के ये लोग नेटिव थे, खाना बदोश थे और वहाँ के जंगजू थे, और ये लोग वहाँ से आए। और उस जमाने में अब्बासी खिलाफत का जैसे पहले भी जिक्र हुआ, उनके लश्कर में बेशुमार तुर्क फौजी, किराए के फौजी और इस किस्म के जो एलिमेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे, और ये लोग वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। और फौज भी एक किस्म का कारोबार हुआ करती थी। वैसे तो आजकल भी कारोबार ही है, लेकिन उस जमाने में चूंकि लूट मार का बाजार गर्म होता था और फौजी जो होते थे, कबीलों के कबीले इस कारोबार में मुलव्वस हुआ करते थे। ऐसे ही हुआ। खैर, ये जो तुर्किस्तान से एक कबीला जो था, जो एक और सरदार तुगरल था, जिनके सरदार तुगरल थे। एक तुगरल का हमने पहले जिक्र किया था, जो सल्जूकियों के बानियों में से थे। बिल्कुल, हाँ। और एक ये तुगरल हैं जो टर्क्स कबाइल के सरदारों में से थे। और इनके बारे में भी मैं बताता चलूंगा, ये भी मुसलमान नहीं थे। बहुत सारे मौरखीन ने, खासतौर पर यूरोपियन मौरखीन ने इस बारे में तहकीक की है, और जिसे हमारे बरसगीर के मौरखीन भी तस्लीम करते हैं कि तुगरल और हत्ता के उनके बेटे जो उस्मान थे, इन्होंने भी बहुत बाद में जाके इस्लाम कबूल किया। और उस जमाने में जो अनातोलिया का इलाका है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग थे। इनमें से ग्रीक भी थे, टर्क्स भी थे, रोमन भी थे। और जो ग्रीक थे, इनमें से अक्सरियत का जो मजहब था वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी था। लेकिन और आजकल जो असल में मार्केट में चल रहा है ना, वो ये है, जैसे कि आपने ड्रामा देखा होगा तुर्किया का बना हुआ, उसका नाम ही है अर्तुगरुल गाजी। उन्होंने स्टोरी शुरू की है सलमान शाह से। सलमान शाह जो है वो अर्तुगरुल का बाप है, और ये कबीले है, उसका नाम है काई कबीला, और ये आर्मेनिया से इस तरफ आए थे सल्जूक, जिसका नाम अभी आपने लिया अलाउद्दीन। तो यहाँ से यानी कि अभी कह लें कि सलमान शाह ही उसको लीड कर रहा है जब वो सल्जूकों से आके मिलेंगे। मतलब ये चल रहा है मार्केट में, और उनको दिखाया गया कि ये मुसलमान थे। मैंने वैसे पता नहीं खुशकिस्मती या बदकिस्मती ड्रामा नहीं देखा, और अब ड्रामाई तश्कील जो है किसी भी कहानी की, ज़रा वो मुकम्मल तारीखी हकायक उसमें वैसे नहीं होते।
اور ڈرامائی تشکیل میں اس میں سے بہت سارا افسانوی رنگ ہوتا ہے, کچھ زیب داستان ہوتی ہیں چیزیں, اور رائٹر جو ہوتا ہے اس کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں بے شمار قسم کی آمیزش اور ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں. ایسی بات ہے, کیونکہ اس میں آپ کو دیکھ, میں نے تو شروع کیا ویسے تھوڑا دیکھنا, اس میں 80-90% فکشن ہے. انہوں نے ظاہر ڈرامہ نگار نے اس کے اندر لو سٹوری بھی ڈالنی ہوتی ہے, جنگجو بھی دکھانے ہوتے ہیں, پھر وہ مسلمانوں کا چونکہ وہ امیج دکھا رہے ہیں تو اس کی سمپیتھیز جو ویورز کی اس نے وہ بھی لینی ہوتی ہے, دوسروں کا ویلن دکھانا ہوتا ہے. یہ اس کا ایک اپنی ایک مجبوری ہے, لیکن بہرحال تاریخ میں تھوڑا سا ٹچ دیا اس نے. تاریخ سے دیکھیں کریکٹر لیے جاتے ہیں جی اور تھیم بھی لیا جاتا ہے اور پھر اس کی ایک سٹوری بلٹ اپ کی جاتی ہے. ظاہر تاریخ میں بہت ساری چیزیں ویسے آئیڈیلسٹک نہیں ہوتی, تاریخ ایک اپنی حقیقت کے ساتھ چلتی ہے, ایسی اس بات. کی اپنی ریئلٹیز ہیں, اس کی اپنی فلسفی ہے, اور افسانوی رنگ کی اور ڈرامائی معاملات کی, فکشن کی ایک اپنی ایک نرگسیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. لیکن اس ابھی کی آپ نے بات کی نا کہ یورپین کچھ مصنفین جو مورخ ہیں انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے. بیسیکلی میرے پاس بھی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے, یہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھی ہے, تاریخ اسلام, 2 جلدوں میں, بڑی ذنیم قسم کی. اس میں اس نے بتایا ہے کہ سلمان شاہ سے پہلے یہ لوگ اس مسلمان ہو چکے تھے. یہ قبیلہ جو ہے, سارے ٹرک نہیں, لیکن یہ قبیلے کے کچھ جو انسسٹر تھے وہ ہو چکے تھے. اصل میں بہرحال ہمارے کچھ رائٹرز جو ہیں ان کا اگر یہ خیال ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا سورس کیا ہے. یا کہ بنیادی سورس جو ہے, دیکھیں یہ جو یورپین جو محققین ہیں ان کی جو تحقیق ہے اس کے اندر سیرین اور رومن کنٹمپریری ہسٹری کے ریفرنسز موجود ہے, اور ٹرکس کی جو ہسٹری ہے اس پیریڈ کی یہ بھی عبد الرحمن کے زمانے میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اس کو کسی نے تحریر نہیں کیا. تو یہ بھی ایک متھ ہے, اور اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اکبر شاہ نجیب آبادی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد یہ چیزیں اخذ کی ہیں, خاص طور پر وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا, وہ مقدمہ جن کا بڑا مشہور, ابن خلدون. ابن خلدون کو کہتا ہے کہ میں نے بہت کنسلٹ کیا ہے اور دوسرے جو اتھینٹک مورخ ہیں ان کو کنسلٹ کر کے میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کے اوپر آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. یہ اس کا اپنا دعویٰ ہے. بہرحال ابن خلدون کی جو تاریخ ہے وہ بہرحال ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کیونکہ ابن خلدون نے زیادہ تر بربر قبائل کے حوالے سے, اور وہ ان کا زمانہ جو ہے تیمور لنگ کا زمانہ ہے, اور وہ تیمور کے زمانے میں ابن خلدون نے ان کو دیکھا ہے ٹرکس کے حوالے سے. لیکن اس وقت تک ترکوں کی جو تاریخ ہے وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں کی گئی تھی. اور یہ دیکھیں, آپ کو جب کبھی تاریخ میں آپ, یہی تو تاریخ کا ایک دلچسپی ہے اور یہی ایک اس میں انٹرسٹ ہے کہ کسی ایک چیز کے بارے میں اگر آپ کو 2 ریفرنس ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں مورخین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو سب سے زیادہ مستند ریفرنس ہیں یا اس ریفرنس سے ریلیٹڈ جو واقعاتی شہادتیں ہیں ان کو زیادہ کنسیڈر کر کے کسی واقعے کی یا کسی معاملے کی آپ طے تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی مدد ملتی ہے. جہاں تک ٹرکس کا تعلق ہے, چونکہ عباسیوں کی بھی تاریخ اس حوالے سے ایک ریفرنس ہے, اور ان کی تاریخ سے بھی آپ کو یہ ریفرنس مل جاتا ہے کہ ان کی فوج میں بہت سارا ٹرک ایلیمنٹ جو تھا وہ انوالو تھا, اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہرحال مسلمان نہیں تھے. اور ٹرکوں کی جو تاریخ ہے, ٹرکس کی جو ہسٹری آگے سے, ان کی ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی فوج میں بہت سارا ایلیمنٹ ایسے تھا جو مسلمان نہیں تھے, کرسچین تھے, عیسائی تھے, اور مشہور ان کی فوج تھی, جینیسریز کہلاتے ہیں, وہ سب عیسائی غلاموں پر, غلام ایک لفظ ہے لیکن بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم کا ان کا پورا پیٹرن تھا
تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے. اور یہ چیز ویسے اس نے مینشن کی ہے, اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب نے یہ اس میں چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ وہ غلاموں کی, کرسچن غلاموں کی فوج تھی اس میں. ٹھیک ہے, تو میں بات کر رہا تھا یعنی یہ تغرل نام کے ایک سردار تھے جن کے بارے میں بہرحال جو بہت سارے مستند مورخین ہیں جن کو ہمارے لوگ بھی فالو کرتے ہیں, ان کی ان کے بارے میں رائے تھی کہ یہ مسلمان نہیں تھے. ایک پروفیسر شاہد صاحب بھی ہیں, ان کی بھی کتاب ہے اردو میں, اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا ویسے ریفرنس دیا ہے کہ یہ ان کا تعلق یعنی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اوائل عمری میں اسلام قبول نہیں کیا بلکہ تھوڑا بعد میں اسلام قبول کیا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سب معاملات دیکھتے ہیں تو معاملات کیا ہیں, تو صرف ایک مذہب کی ترویج کی خاطر یا ایک مذہبی ریفرنس کو لے کے اگر آپ نے چلنا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سلطنت کا قیام عمل میں آیا, تو یہ بہت سارے ایسے تاریخی حقائق سے میں سمجھتا ہوں روگردانی کے مترادف ہوتا ہے جو کہ سم ٹائمز ریلیجیس اسپیکٹس اور ریفرنس سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. جس طرح یہ لوگ تھے, ان کا جو ایشو تھا, مثلا تغرل سردار جو تھا وہ علاؤدین کا حامی تھا اور اس نے علاؤدین کی مدد کی تاتاریوں کے خلاف اور رومنس کے خلاف. ٹھیک ہے, ایسٹ رومن امپائر جو اس زمانے میں جس کا ہیڈ کوارٹر قسطنطنیہ تھا, ان کے خلاف اس نے ان کی مدد کی. لیکن علاؤدین مارا گیا تاتاریوں کے خلاف اور سلجوکیوں کا شرادہ بکھر گیا. اور سلجوکیوں کا شرادہ بکھرنے کے بعد یہ جو ٹرکس قبائل تھے یہ اپنے اپنے علاقے میں ان لوگوں نے اپنی اپنی ایک بستیاں یا علاقوں کو جاگیریں آپ سمجھ لیں, کیونکہ تغرل کو علاؤدین نے ایک جاگیر عطا کی تھی. اور تغرل کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تقریباً 1258-59 میں, جس کا نام وہ عثمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور عثمان جو ہے وہ بھی اپنے باپ کی طرح بڑا محنت کش اور بڑا مدبر اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. اب مسلمان جو ہیں وہ ان سب واقعات کو چونکہ مذہب کے نقطہ نظر سے لیتے ہیں, کیونکہ قسطنطنیہ کی اپنی مذہبی امپورٹنس بھی تھی. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اسی دوران کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قسطنطنیہ کے بارے میں کہ جو لشکر بھی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ٹھیک ہے, اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ریفرنس ہے. اور یہاں پہ بات تھوڑی سی کانٹیکٹ سے ہٹ کے ہو جاتی ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں جب امیر معاویہ کا زمانہ تھا, وہ جب امیر تھے غالباً 674 to 678 عیسوی کی بات ہے, یہ 674 سے 678 تک کا زمانہ ہے. انہوں نے لشکر بھیجا قسطنطنیہ کی محاصرے کے لیے, لیکن اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, اس کی بڑی لمبی ایک پوری داستان ہے کہ وہ کیوں ناکام ہو گیا اور ان کو واپس جانا پڑا. عرب کوشش کرتے رہے ہیں اس زمانے سے قسطنطنیہ پہ قبضہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اور پھر عربوں نے آپ کو پتہ ہی ہے بنو امیہ کے زمانے میں جس طرح سندھ پہ انہوں نے قبضہ کیا جا کے پھر ادھر اسپین کی طرف یہ لوگ آ گئے اور اس طرح یہ قسطنطنیہ کی طرف بھی آئے. تو یہ ایک امپیریلزم کا زمانہ تھا جس کو بہت سارے لوگ کچھ اور نام دیتے ہیں, بٹ جو سنجیدہ مورخین ہیں اور جو ہسٹوریکل نقطہ نظر سے آپ اس کو عرب امپیریلزم کا ہی نام دیں گے. تو انہوں نے اس زمانے میں بھی کوشش کی تھی, اور ایک صحابی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور, ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے. ٹھیک ہے, بالکل وہ بھی قسطنطنیہ میں ہی دفن ہے, ان کا مزار مبارک وہاں پہ ہے, اور ترکوں کے نزدیک دنیا کا 3rd ہولیسٹ پلیس ہے. یعنی پہلا وہ خانہ کعبہ کو ہولیسٹ پلیس سمجھتے ہیں باقی مسلمانوں کی طرح, 2nd قبلہ اول یا بیت المقدس کو, 3rd جو حضرت ابو ایوب انصاری کا جو ٹوم ہے اس کو وہ سب سے امپورٹنٹ پلیس سمجھتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک مذہبی اس کے ساتھ ریفرنس موجود ہے اس علاقے کے ساتھ, اس لیے بہت سارے لوگ سلطنت عثمانیہ کے قیام کو اصل میں ایک اسلامک انسپائریشن سے ہی اس کو
ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ بعد میں جا کے پھر یہ اسلامائزیشن کی طرف ہی گیا پروسیس. ایک اسلامک امپائر کے طور پہ ہی ان کا تشخص آگے سے ابھرا ہے، لیکن آغاز بہرحال جو ان کا ہوا ہے اس کے حقائق ڈیفرنٹ ہے. تو تغرل نام کے جو سردار تھے اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اور ان کا جو بیٹا تھا عثمان وہ بہت قابل، انتہائی منظم اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. اور باقی خانہ بدوشوں کی سے برعکس عثمان نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے اور بہت سارے ایسے کام کیے جس نے اس نے اپنی سوسائٹی کو سٹرینتھن کیا. مثلا وہ فنون لطیفہ کا بھی شوقین تھا، تعمیرات کے حوالے سے بھی اس کا ذوق بہت اعلیٰ تھا، تعلیمی اداروں کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، ریاستی معاملات کے حوالے سے. ہی واز ویری گریٹ پرسن اور بڑا لائق آدمی تھا. عثمان نے جیسے جیسے اسٹرینتھ پکڑنی شروع کی ہے، اور شروع میں اس نے زیادہ امپیریلسٹک سوچ نہیں دکھائی، اور نہ ہی اس نے زیادہ اپنے علاقوں کو وسعت دینے کے بارے میں کوئی پلاننگ کی ہے. وہ ایک پرامن انسان تھا، اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں بھی مشہور ہیں، بلکہ ساری ہسٹری کی کتابوں میں اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ ابھی اس کا والد زندہ تھا تو اس نے اپنے اس دور کے ایک مشہور اسلامک اسکالر شیخ ادبالی سے، جن سے وہ تعلیمات حاصل کرتا تھا، اور یہی یعنی کہا جاتا ہے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کی تعلیمات کے لیے وہ اس زمانے کے مشہور صوفی بزرگ تھے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو سوری آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، کیونکہ حضرت محی الدین ابن عربی کا نام آتا ہے ارطغرل کے ساتھ. یہ اس زمانے میں تھے، اور انہوں نے اس ارطغرل جب مطلب ابھی کہہ لیں کہ اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، تو محی الدین شیخ ابن عربی نے ان کی روحانی اور اس طرح کی کچھ کہتے ہیں کہ مدد کی اور اس کو گائیڈ کیا. یہ ارطغرل کے زمانے میں تھا. عثمان کے زمانے میں پھر وہ ہوں گے جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک یہ شیخ محی الدین ابن عربی کا معاملہ ہے، ان کا پیریڈ اور علاقہ ڈیفرنٹ ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ یعنی مصنف نے یا انہوں نے کس ریفرنس سے ان کو آپس میں نہیں، یہ میں اس مصنف کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ڈرامے کی بات کر رہا ہوں. سوری میں کہنا اچھا سوری، ڈرامے کے اندر انہوں نے یہ آپ مجھے بتا دیے کہ ڈرامہ، میں تو پریشان ہوں تو اس طرح کے ریفرنس سن کے. اچھا نہیں، ڈرامے کے اندر جناب شیخ محی الدین ابن عربی صاحب جو ہیں، وہ مطلب میں ود ڈیو ریسپیکٹ ان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ ارطغرل کو ہر موقع پہ گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو مل رہے ہیں، اور وہ ان سے مطلب مدد لے رہا ہے، دعا بھی اس کے لیے کر رہے ہیں. تو ایک پورا اس نے مطلب بیک گراؤنڈ دکھایا ہوا کہ کس طرح اس کو روحانی مدد بھی اس طرح ملی. اچھا چلیں، ڈرامہ ہے، خیر ہے، وہ اس کے بارے میں ڈرامہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کر لیں گے پروگرام کے اس میں. میرا دل ہے ویسے آپ دیکھ لیں، ویسے کچھ کو جلدی گزر جائے گا ویسا. چلے، میں انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کروں گا جلدی ضروری. تو خیر بات ہو رہی تھی ان کی عثمان کی. ہاں جی، وہ آپ نے بات وہاں پہ جہاں میں نے کاٹی وہ یہ تھا کہ وہ کون تھے، وہ شیخ ادبالی کا ذکر. شیخ ادبالی اپنے زمانے کے بڑے ایک جید عالم اور صوفی بزرگ تھے، اور ان کی ایک صاحبزادی تھی، ان کو یعنی مال خاتون کے نام سے لکھا گیا ہے. انگلش ہسٹورین نے بھی ان کا یہی نام بتایا. یہ ان کے پاس جاتے تھے تعلیم و تربیت کے لیے، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہو جائے. یہ عثمان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، عثمان کی بات کر رہا ہوں. تو عثمان اس وقت تک ایک جاگیردار تھے، اور جاگیردار بھی ظاہر سلجوکیوں کے زمانے کے جاگیردار تھے، لیکن شیخ نے ان کو اپنی صاحبزادی کا رشتہ نہیں دیا. صحیح. لیکن ان کی خواہش تھی کہ میرا یہاں رشتہ ہو جائے.
پھر جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ عثمان نے خواب دیکھا ہے کہ شیخ عبدالی کے سینے سے ایک چاند طلوع ہوتا ہے اور ان کے سینے میں جا کے وہ یعنی ان کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس نے ایک دیکھا کہ ایک درخت ہے اگتا ہے وہاں سے، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ 4 پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہیں. ایک وہ کوہ کاف ہے، ایک کوہ اطلس ہے، اور ایک کوہ طور ہے، اور ایک اور پہاڑ تھا میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. اسی طرح 4 دریا اس کی جڑوں میں سے نکلتے ہیں، دجلہ، فرات، دریا نیل اور دریا ڈینیوب چونکہ یورپ میں ہے، نیل مصر میں، دجلہ فرات ادھر باب النینوا کا جو علاقہ تھا یہ زمانے عراق وغیرہ. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جو بر اعظم کے پہاڑ اور تینوں بر اعظموں کے پہاڑ اور ان کے دریاؤں تک اس درخت کی اپروچ ہے. اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں خواب کہ بھئی اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور وہ اس کے جو پتے ہیں وہ جھڑتے جھڑتے ایک ایسے شہر کی طرف چلے جاتے ہیں جو ایک نگینے کی طرح ہے اور 2 بر اعظموں اور 2 سمندروں کے سنگم پہ ہے. وہ قسطنطنیہ کا نقشہ ہے. انہوں نے یہ خواب جو تھی جب شیخ کو سنائی تو شیخ نے ان کو بہرحال مبارکباد دی اور ان کو کہا یہ مبارک خواب ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے آگے مستقبل میں بہت خوشخبریاں ہیں حکومت کے حوالے سے اور فتوحات کے حوالے سے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ بھی ان کے ساتھ طے کر دیا. یہ ایک تاریخی واقعہ اور بڑا مشہور واقعہ، میں نے کہا اس کا ذکر ہو جائے. تقریباً اکثر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے، اور یہاں شیخ ادبالی جیسا مدبر، مفکر اور صوفی بزرگ جو ہے وہ ان کا مشیر بھی بن جاتا ہے یا وزیر بھی بن جاتا ہے. اچھا، سلمان جو تھے ان کا بڑا دلچسپ ان کے معاملات یہ تھے کہ انہوں نے اپنے ہم عصر جو لوگ تھے جس میں زیادہ تر گریک، سلمان دوسرے عثمان جو تھے، ان کا دور اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو باقی ہم عصر ان کے جو لوگ تھے اور اسپیشلی جو گریک تھے، دوسرے ٹرکس تھے، کچھ یورپین تھے، اور تاتاریوں کے کچھ قبائل وہاں آباد تھے، انہوں نے ان سب کے ساتھ معاملات طے کیے، نیگوسیشنز کی، اور انہوں نے اپنے لشکر کو یا اپنے گھڑ سواروں کو آہستہ آہستہ اس لیے بڑھانا شروع کر دیا کہ ان کی مقبولیت اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی ایریے میں، اس کی بھنک جو تھی وہ شہنشاہ قسطنطنیہ تک بھی پہنچ چکی تھی، اور تاتاریوں کے جو تھوڑی بہت طاقت رہ گئی تھی وہ بھی شرارتیں کیا کرتے تھے. یہاں سے رومن جو تھے وہ بھی ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی لشکر کشی کیا کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر اپنے آپ کو اسٹرینتھ کرنا شروع کیا، اور ان کی ایک بہت گڈ ایئر تھی، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور لوگ ان کے خیر خواہ تھے، اور لوگوں نے ان کو اس زمانے کی جتنے بھی ٹرائبس تھے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ایڈمائر کرنا شروع کر دیا. اور اس کی ہر بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں قصہ مختصر آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں، یا جب یہ خاندان جو تھا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر وہاں پہ مسلمان ہوئے، کیونکہ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی تھی وہ بھی اپنے عقائد کے حوالے سے، اپنی طاقت کے حوالے سے، اس کو بھی ایک طرح کا ڈکلائن تھا اس علاقے میں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی جب آپ کرسچینٹی کی تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کانسٹنٹلی یورپ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک علیحدہ سارا معاملات آ جاتا ہے. لیکن وہاں کے جو آرتھوڈاکس تھے کرسچین، انہوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے تو ان کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے عثمان جو تھے ان کو اسٹرینتھ ملی ہے، اور ان کی جو گھڑ سوار تھے وہ 400 کے قریب شروع میں ان کے پاس گھڑ سوار ہوتے تھے، جو کہ بعد میں تعداد بڑھ کے ان کے پاس 4000 سے زائد گھڑ سوار جو تھے وہ اس پہ مشتمل پھر ان کا لشکر ترتیب پایا.
اس دوران ان کی تاتاریوں سے بھی جھڑپیں ہوئی ہیں اور رومنز کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں ہوئی، اور رومنز کے ساتھ جھڑپوں میں یہ خود بھی پیش تھے. ان کا بیٹا اورحان ایک مشہور کریکٹر ہے، آگے اس کا بہت ذکر آئے گا، وہ بھی پیش تھے. عثمان نے ایک جو اہم کارنامہ تھا عثمان کا وہ یہ تھا کہ رومنز کے ساتھ ایک جھڑپ کے نتیجے میں، اب اس کے اندر خیر بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں، ذرا سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب کس چیز کو چھوڑے اور کس کو بندہ اڈاپٹ کرے، لیکن ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بڑی زبردست تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسے علاقوں کی طرف ان کی پیش قدمی ہو، خاص طور پہ ویسٹ کی طرف، جہاں سے قسطنطنیہ کا جو علاقہ ہے اس کے قریب تک ان کو اپروچ کرنے میں آسانی ہو، چاہے وہ بذریعہ سمندر ہو، چاہے وہ بذریعہ خشکی ہو. اور جو مشرق کا علاقہ تھا اس علاقے میں ایک اور ریاست ابھی قائم تھی جس کو کرمان کی ریاست بھی کہتے ہیں. کرمانی جو لوگ تھے یہ سلجوکیوں کے باقیات میں سے تھے، اور ان کی بھی ایک چھوٹی سی ریاست کرمانیہ کے نام سے یا کرمان کے نام سے وہاں موجود تھی. تو ان کو ہر یعنی کرمان کی طرف سے بھی، ادھر سے قسطنطنیہ کی طرف سے بھی ان کو شورشوں کا اور حملہ آوروں کا خطرہ بہرحال رہتا تھا. سلمان نے جو ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا وہ یہ کیا کہ قسمت نے بھی ان کا ساتھ دیا. عثمان، یس، آپ سلمان کہہ رہے تھے، میں کہ ذرا کیونکہ میں پتہ نہیں وہ شاید سلمان دی میگنیفیشنٹ زیادہ منہ پہ چڑھا ہوا ہے. جیسے سلمان کہتے ہیں وہ مجھے ارطغرل کا جو باپ تھا اس کی طرف لے جاتا، مجھے ساری اس کی مطلب کہاں سے وہ آئے تھے. اصل میں جب ہم زبانی ڈسکس کرتے ہیں تو بعض ناموں میں تھوڑا بہت، لیکن چونکہ ابھی عثمان کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو عثمان سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بھی ذرا، ہاں جی، عثمان کا ہی چونکہ ابھی اس کا پیریڈ چل رہا ہے تو میں عثمان ہی، میرا مطلب ابھی یہ ایپیسوڈ میں عثمان کی ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے. اگر کہیں کو زبان کی لغزش ہو بھی جائے تو اس کو معذرت کے ساتھ قبول کر. تو عثمان نے جو ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ رومنز کی شرارتوں کے نتیجے میں، یا رومنز کی جو ایک ان کے اوپر یلغار تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جو علاقہ تھا اس کو انہوں نے وسعت دینی شروع کر دی. اور دریائے اسکاریا ریور جو ہے وہ مشہور دریا ہے ٹرکی میں، اس کا جو مغربی کنارہ تھا وہ اس طرف ان کی چوکیاں موجود تھیں رومنز کی، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ کس طریقے سے اس ایریے پہ قبضہ کیا جائے تاکہ دریا کے راستے. پھر یہ ایک اور بہت مشہور علاقہ تھا اس جگہ پہ، اس کا نام تھا برسا سٹی، بڑا مشہور شہر تھا، بہت مشہور. اور ان کا برسا سٹی کے حوالے سے بھی ان کا پلان تھا کہ اس کو قبضہ کیا جائے، کیونکہ برسا سے ہی ان کے اوپر اکثر حملوں کی پلاننگز ہوئی اور وہاں سے لشکر آئے جس کے ساتھ ان کی متعدد جھڑپیں ہوئی. ان کا اگر ہم سب کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو کافی معاملہ طویل ہو جائے گا. تو انہوں نے اسکاریا ریور کے ساتھ ساتھ جو چوکیاں تھیں رومنز کی ان پہ انہوں نے قبضہ کیا، اور برسا تک کا جو علاقہ تھا وہ سارا علاقہ عثمان نے اپنی علمبرداری میں لے لیا. ان کا وہاں سکہ چلتا تھا، ان کا وہاں پہ حکم چلتا تھا. یہ اس وقت تک سردار یا بے کہلاتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو جوائن کر لیا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بہت سارے چھوٹے قبائل نے ان کو جوائن کر لیا، بہت سارے ٹرکس نے ان کو جوائن کر لیا. تاتاریوں نے ان کے اوپر پھر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات بہرحال نہیں کی. عثمان کا جو ایک بہت مین ڈریم تھا وہ تھا کہ برسا شہر پہ قبضہ کیا جائے. وہ ایک منظم شہر تھا، اس کی قلعہ بندی تھی، کوہ اطلس جو تھا اس کے وہ دامن میں واقع شہر ہے. میپ پہ آپ دیکھیں تو نظر آ جائے گا، بالکل ایسی ہے. اور اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت تھی. اور اس زمانے میں ویسی اتنا اہم پوائنٹ اگر آپ کے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے آگے مزید پیش قدمی کرنا ممکن ہو جاتا ہے، مزید علاقوں کے لیے آپ کے پاس راستے کھل جاتے ہیں. تو عثمان نے اس کا محاصرہ کیا ہے، اور وہ محاصرہ کہتے ہیں کہ
7-8 سال تک جاری رہا ہے، یعنی اس میں مختلف پیریڈز آئے، مختلف اتار چڑھاؤ آئے، لیکن وہ انہوں نے 7-8 سال تک اس کا محاصرہ جاری رکھا ہے۔ عثمان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بیمار ہو گئے، اور غالباً یہ بات ہے 2425 کی بات ہے، 1258 کی ان کی پیدائش ہے اور 1324 کی یہ بات ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میری یہ وصیت ہے کہ تم مجھے برسا شہر میں ہی دفناؤ۔ اورحان جو تھا وہ ان کا بیٹا تھا اور متعدد مہمات کو بڑی کامیابی سے سر انجام دے چکا تھا۔ رومنز اور تاتاریوں کو اس نے شکست دی تھی اور ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا، نوجوان تھا اور بہت جوشیلا اور اپنے باپ کی طرح بڑا قابل آدمی تھا۔ اس نے نئی حکمت عملی سے اس نے تیاری کی اور اپنے باپ کی زندگی میں ہی اس نے برسا شہر جو تھا وہ فتح کر لیا، اور برسا شہر فتح کر کے اس نے اپنے باپ کی زندگی میں یعنی عثمان کی ہی زندگی میں اس کو یہ خوشخبری دی کہ میں نے یہ شہر جو ہے وہ فتح کر لیا، جس کے بعد عثمان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کو یعنی ایک اعزاز کے ساتھ برسا میں دفن کیا جاتا ہے۔ عثمان جو تھے وہ اپنی سوچ، اپنی تدبر، فکر اور اپنی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کی وجہ سے بانی سلطنت یا بانی آٹومن امپائر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اہمیت ظہیر الدین بابر کو مغل ڈائنیسٹی کے قیام میں حاصل ہے، اس کی بنیاد کے حوالے سے وہی اہمیت عثمان کو آٹومن امپائر کے قیام یا بانی کی حیثیت حاصل ہے، اور انہی کے نام پہ سلطنت عثمانیہ پھر کہلائی، اور عثمانیز جو تھے وہ انہی کی اولاد میں سے، انہی کے فالوورز میں سے تھے۔ اور آنے والے جتنے سلاطین تھے وہ عثمان کی جو سوڑ تھی، تلوار تھی، اس کو نشانی کے طور پہ، اعزاز کے طور پہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، یعنی وہ ایک سمبل بن گیا تھا پاور کا، ڈگنیٹی کا اور ان کی لیجٹیمیسی کا۔ تو ان کو برسا میں دفن کیا جاتا ہے، اور برسا میں دفن کرنے کے بعد برسا کو ہی پھر دارالحکومت بنایا جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہاں سے ان کا بیٹا جو اورحان ہے اس کو سردار بنایا جاتا ہے۔ پھر اورحان کا جب زمانہ آتا ہے، جب وہاں سے معاملات آگے چلتے ہیں، تو وہ پھر مزید فردر اس ریاست کی جو ہے پختگی اور اس کی کنسٹرکشن کے لیے نئے نئے اقدامات کیے جاتے ہیں، جسے ہم اب دوبارہ ڈسکس کریں گے آگے۔ ہاں جی بالکل۔ عثمان کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی ایڈمنسٹریٹو پاور، اس کی جو قوت فیصلہ تھی، اور بہت بہادر انسان تھا، تاریخ نے اس کو بڑے ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کا چچا اس کے ساتھ تھا جب رومن لشکر جو ہے نا وہ کونیا کی سرحد پر اور اس طرح ایشیائی کشتر کے علاقے کی طرف جو ہے نا وہ ان کی سرحد پہ لگ گیا کہ جی ہم نے مطلب جنگ کی غرض سے۔ تو اس نے دربار بلایا اور وزیروں کو دعوت دی کہ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ تو ابھی بات شروع ہوئی تھی، تو اس کے چچا نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صلح صفائی کے ساتھ جتنا ٹائم ہوئے گزارنا چاہیے۔ ابھی اس نے یہ بات سنی تھی کہ اس نے تیر نکالا، سیدھا اپنے چچا کو جو ہے نا وہ اڑا دیا اس نے، تم نے ایسی بزدلی کی بات کی کیوں؟ وہ مار دیا اس نے وہاں پہ، اور اس کے بعد اس کے جو وزیر تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ جنگ نہ کرنے کا مشورہ دے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو بھی فیصلے تھے اس کی حکومت میں، جنگ نہ کرنے کے یا کرنے کے، وہ ہمیشہ ہی کامیاب رہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی واقعی ایک قوت فیصلہ تھی جو کام کرتی تھی۔ بالکل، یہ بہت ساری فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی لیڈر میں پائے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں جن سے
پھر ایک بہت بڑا تاریخ کا آپ کو نیا فیز نظر آتا ہے، ایک رخ موڑ دیا جاتا ہے ایسی شخصیات کی وجہ سے. اور بلا شبہ اس قسم کی جو شخصیات ہیں وہ بہت ساری خداداد صلاحیتوں کی مظہر ہوتی ہیں. ان میں بلا کی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی جنگجو یا سلطان میں خیر قوت فیصلہ اور ایڈمنسٹریٹو جو صلاحیت ہے خاص طور پہ کہ اس نے سب کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. یہ اس کے کامیاب ہونے کی نشانی ہے. دوستو آج آپ نے سنا عثمان کے بارے میں، اس کی سلطنت کے بارے میں. اس کی سلطنت کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے آج اس قسط میں آپ دیکھیں گے. اور اس کا بیٹا روحان جو ہے اس کا دور شروع ہو چکا ہے. لیکن میرا خیال یہاں پہ لیتے ہیں ہم بریک، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے، ختم ہے آج کا. تو آپ سے ملیں گے پھر اگلی کسی نشست میں، بیٹھک میں. تو تب تک کے لیے اجازت. سجاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.